शादी के अगले रोज शोहर ने मुझे 5 लाख दिए और मेरे चेहरे पर खींचकर 5 थप्पड़ मारे। शोहर के हाथों के निशान मेरे चेहरे पर छप गए थे। मेरा तो दिमाग घूम गया था। इसके बाद शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। सास बोली, अपने सातों भाइयों को बता देना कि आज हमने बदला ले लिया है। मैं रोती हुई घर पहुंची तो सातों भाइयों ने मेरे हाथ में एक कागज़ थमाया और कहा, जाकर अपने शोहर को दिखाओ, वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और अपनी माँ को थप्पड़ मारकर घर से निकाल देगा। मैंने वापस जाकर शोहर को वो कागज़ दिया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि शोहर ने तो आज जुमे का दिन था और बहुत से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और मैं मस्जिद के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। मैं इसी तरह से भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी। मस्जिद में कोई भी खूबसूरत लड़का जाता तो मैं इसकी तरफ हसरत से देखती और दुआ करती कि मेरी इस लड़की से शादी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो बेहद हसीन और खूबरो नौजवान था, जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये शख्स मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए। लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया और वापसी पर सरसरी से अंदाज में मुझे 500 का नोट देकर चला गया। मैं इस सखी दिल आदमी को देखकर बहुत मुतासर हुई थी। मैं अगले दिन फिर इसका इंतज़ार करने लगी। वो ज़ोहर की नमाज मस्जिद में ही आकर पढ़ता था। मैं बहुत बेचैन होती कि कैसे इससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर इससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं इसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह का वास्ता साहब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। इसी तरह के ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। इसने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल इसके सामने रोती रही तो आखिर इसने तंग आकर कह ही दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर बैठा दिया। मुझे कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी एक घर के सामने जा रुकी। वो मुझे अंदर ले आया और वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवालात थे, लेकिन मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक औरत बाहर आई। इसने मेरे साथ खड़े शख्स को सलाम किया। तभी एक आदमी भी कमरे से बाहर आया। इसके बाद इन दोनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसके बाद ये तय हुआ कि मैं अब यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्चा वो शख्स उठाएगा। लेकिन अब वो मुझे अपने घर लेकर नहीं जा सकता था। ये फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं तो इसके साथ ही रहना चाहती थी। मैं तो इसे पहली नज़र में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। खैर, वो मुझे वहां छोड़कर वापस चला गया। इस दिन मैं सिर्फ फरदौस और इसका शोहर रहते थे। इसका शोहर इस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर, फरदौस ने मुझे अपने कपड़े दिए। मैंने नहा कर वो नए कपड़े पहने तो मेरा हुलिया ही बदल गया था। थोड़ी देर के बाद फरदौस मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास बैठी। मैंने मुनासिब मौका समझकर इस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वो कौन था और मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया है, फरदौस कहने लगी, बहन, इसका नाम सलार है। ये बहुत अच्छा नेक इंसान है, अमीर भी बहुत है और बहुत से गरीबों की मदद भी करता है। इसने अपनी मंगनी हो चुकी है और जल्द इसकी शादी है, इसलिए तुम्हें जहाँ छोड़ कर गया है कि इस पर कोई बात ना बन जाए। इसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि फरदौस को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैं अपनी पिछली कहानी को फरामोश करके आगे की सोचों में गुम हो गई। 3-4 दिनों में ही फरदौस को मैंने अपना गर्विदा बना लिया। फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी कि मेरे ख्याल में आया कि ये सही वक्त होगा जब मैं अपना ड्रामा शुरू कर दूं। मैंने फरदौस से कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो किसी को नहीं बताऊंगी। इसने फौरन वादा कर लिया। तब मैंने इसे कहा कि मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ और बिना किसी सहारे के कैसे रहूँगी। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। मेरी बात पर वो परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। जब तक मैंने इसे कहा कि मैं सलार से शादी करना चाहती हूँ, इससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता।
میری یہ بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی اور بولی اس کی تو شادی ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے، کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے متواتر گرتے آنسوؤں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت بھولی ہے، جلدی میری بات مان جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، آخر میری فریاد سن کر اس نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسے چاہو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ اگلے ہی روز میرے منصوبے کے مطابق اس نے سالار کو بہانے سے اپنے گھر بلا لیا۔ سالار 2 گھنٹے میں آ گیا۔ فردوس اس کے لیے چائے بنا کر لائی اور چائے میں میری ہدایت کے مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دیں۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ سالار کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں اور فردوس اس کے بھاری وجود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں پاس ہی بیٹھ گئی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میرا نام کومل تھا۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ان سے محبت اور پیار ملا تھا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا زیادہ پیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے ایک لڑکے ندیم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی کریانے کی دکان ہماری گلی میں تھی۔ میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینے جایا کرتی تھی۔ وہ میری جانب بڑی ہی معنی خیز نظروں سے دیکھتا تھا۔ پہلے میں اس کی نظروں کا مطلب نہ سمجھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا۔ بہانے بہانے سے اس کی دکان پر دن میں 3-4 چکر لگا لیا کرتی۔ جب اسے میرے جذبات کا پتہ چلا، اس نے بھی فوراً میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس کی بات نے مجھے تسلی دی۔ آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا تھا۔ اب اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً ندیم کو جا کر بتائے۔ ندیم میری باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے دور کہیں چلے جاتے ہیں، اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے واپس چلی آئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ میں ندیم کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی شام میرے سسرال والے آئے، انہوں نے میری تاریخ طے کر دی۔ اب یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جس میں جانتی تک نہیں تھی۔ بس پھر اگلے روز میں نے ندیم سے کہہ دیا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھا دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں گھر سے بھاگ آئی۔ ندیم پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے۔ وہاں سے حیدرآباد کی بس پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ مجھے سارے راستے اپنے ماں باپ کی جدائی کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ندیم مجھے گاؤں جیسے علاقے میں لے آیا۔ ہم دونوں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا ہاں اب ہم جلدی شادی کر لیں گے۔ اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ ہم پہلی بار ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یوں ہی 7 دن گزر گئے۔ میں نے اسے ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگی۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ پوری رات میں نے جیسے انگاروں پہ گزار دی۔
میرے پاس کچھ نہیں تھا جس سے میں ثابت کر سکتی کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں آیا۔ مہینہ ختم ہوا تو مالک مکان نے کرائے کی ڈیمانڈ کر دی، جو کہ میں پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری منزل کہاں ہے میں نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک میں نے ٹھوکریں کھائی، لیکن مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کا سر جھکا کر جاتی ہیں، ان کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنے لگی تھی۔ مجھے اپنا کوئی نہ لگتا تھا، لیکن ایک روز جب سالار کو دیکھا تو مجھے لگا اس سے اچھا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فوراً اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے کب میری آنکھ لگ گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا، لیکن صبح کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز پر سالار بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں فردوس اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ تب میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ اس شخص نے مجھے رات کو نشے والی چائے پلائی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری چیخ و پکار سن کر فردوس کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہرحال میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس بنگلہ نما گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے ملازمہ سے سالار کی امی کو بلانے کا کہا۔ چند ہی منٹوں بعد سالار کی والدہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ پروکار شخصیت کی خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی نظروں میں کہیں سوالات تھے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی۔ میں ان کے سوالوں سے پہلے ہی ان کے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح کرنے پر انہوں نے کہا، بیٹی تم کون ہو اور تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تب میں نے کہا، آنٹی آپ کے بیٹے سالار نے اس طرح مجھے برباد کر دیا ہے، میری عزت خاک میں ملا دی ہے، بتائیں اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے پاس کھڑا کر کے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ساری کہانی سنا دی اور پھر کہا، آنٹی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اب آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اور پھر میں زور زور سے رونے لگی تھی۔ اتنے میں سالار گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور کہا، آپ کا یہ بیٹا میری زندگی برباد کر کے اب انجان بن رہا ہے۔ سالار کی ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا اس لڑکی کے ساتھ تم رات گزاری ہے؟ سالار نے ماں کو جواب دیا، ہاں ماں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مگر ماں نے اسے ایک تپڑ مار کر چپ کروا دیا۔ اب اس عورت کو بھی میری باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ سالار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں نے اسے پھر سے ٹوک دیا اور کہا، اب تم صرف میری بات سنو گے، اس لڑکی سے جلد از جلد نکاح کرو، ابھی اسی وقت جاؤ اور نکاح کا بندوبست کرو۔ سالار ماں کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس عورت نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور کہا، اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، تو تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ سالار کی ماں نے اپنے بیٹی کی شادی توڑ کر میرے ساتھ اس کی شادی طے کر دی۔ سالار کی منگیتر کا رو رو کر برا حال تھا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا تھا، لیکن سالار نہیں لوٹا تھا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان تھی، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اپنی توجہ میری طرف سے کم نہیں کی تھی۔ شام کو میں اور اس کی امی چائے پی رہے تھے جب اچانک گھر میں سالار داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نکاح اور 3 لوگ اور موجود تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لمحہ مجھے خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مجھے ہلکا پھلکا زیور اور میک اپ پہنا دیا گیا۔ سالار نے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں اپنی اس زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھی، مگر کچھ دیر کے بعد سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ وہ آیا اور میرے پاس بیٹھا۔ میں جو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی، میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے حق مہر میں لکھی 5 لاکھ کی رقم میری جھولی میں ڈالی اور میرے چہرے پر 5 زوردار تپڑ مارے۔ میرا دماغ چکرا گیا تھا۔
میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تب اس نے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے۔ تم نے یہ سارا ڈرامہ صرف پیسوں کے لیے رچایا تھا۔ اب تمہیں پیسے مل گئے ہیں اور میں نے اپنا بدلہ بھی لے لیا ہے۔ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی رات ہی شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اس کی امی بھی چیخو پکار سن کر ہمارے کمرے میں آ گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سالار نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں نے اس لڑکی سے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اگر اب آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل اندازی کی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس بات پر سالار کی ماں چپ ہو گئی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی اور ایک پارک میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر میں روتی رہی۔ مجھے روتا دیکھ کر ایک 7 آدمیوں کا گروہ میرے پاس آ گیا۔ وہ لوگ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں ان سے ڈر گئی اور بھاگنے لگی۔ تبھی ان لوگوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم ہم ساتوں کو اپنا بھائی سمجھو، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری ہر طرح کی مدد کریں گے۔ تب میں نے روتے ہوئے اپنی ساری کہانی انہیں سنا دی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے، بہن تم فکر نہیں کرو، میرے پاس ایک ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ میں اسے ایک قبر میں دفنا دوں۔ پہلے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک عجیب سا کام تھا، لیکن بدلے کی آگ میرے اندر ایسی بھڑک رہی تھی کہ میں ہر حال میں سالار سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب میں ان 7 بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں گناہ کی راہ پر لگ گئی تھی۔ وہ 7 بھائی کالا علم کرتے تھے۔ وہ جو کہتے میں ویسے ہی کرتی۔ اب میں ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک روز کسی کام سے بازار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی معذور انسان لیٹا ہو۔ ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھی، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ وہی تھا جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ سالار تھا۔ آج اس کا رعب اور پروکار شخصیت، ہر چیز مٹی میں مل گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر اسے اس انجام تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے مڑ کر بھاگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کل سالار کے گھر جاؤں گی، اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کر سالار کو اس کے گھر لے جاؤں گی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات مجھے فالج کا اٹیک آیا اور میں خود معذور ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ بھی بڑا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی مگر میرے ذہن میں اس شخص کا بار بار خیال آ رہا تھا جسے میں نے برباد کر دیا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلی میں ویل چیئر پر ان 7 بھائیوں کے پاس گئی اور کہا، اس جادو کا کوئی توڑ کرو، اس نے تو الٹا مجھے ہی برباد کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے، جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں، اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا، بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جان گئی کہ ان لوگوں نے میرا غلط استعمال کیا ہے۔ اگلے دن ہمت کر کے میں اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے سالار کو دور کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پچھلے کیے سارے گناہ بتا دی اور کہا، سالار بے قصور ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی، تب اس نے میری بات پر یقین کیا۔ اس نے کہا کہ وہ خود حیران تھی کہ سالار کو کیا ہوا۔ اچانک اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تھا۔ پھر بھی وہ روز اپنے گھر والوں سے جھگڑے کرتا اور ایک اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب جادو کا اثر تھا۔ پھر میں نے اسے وہاں لے گئی جہاں میں نے سالار کو دیکھا تھا۔ میں خود واپس آ گئی کیونکہ مجھ میں سالار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر مجھے ایک سکون اور اطمینان مل گیا تھا۔ سالار کی منگیتر نے اس جادو کا توڑ کروا لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے سالار اور اس لڑکی کی شادی کی خبر ملی تھی، جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا تھا، جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتی تھی کیونکہ میری زندگی میں ہر طرف سکون تھا۔ شاید جب تک آپ کو یہ کہانی سننے کو ملے تب تک میں مر چکی ہوں، لیکن آپ سے ایک دعا ہے کہ میری مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے۔